वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट राइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का इंफॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 17 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज वो इसी मकाम पर खड़ा था जहां कुछ साल कबल रामीन खड़ी थी। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, खैरियत? एक लम्हे के लिए ही सही, मगर जावियार को उसकी फिक्र लाहक हुई। नहीं, खैरियत नहीं है। मैं पाकिस्तान आई हूँ अपनी नानी के पास। यहाँ मुझे पार्लर में, जहाँ मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ, एक लड़की मिली। वो मुस्लिम है और ये जानने के बावजूद मुझे वो अच्छी लगती है। मेरा दिल उसकी तरफ तेजी से माइल हो रहा है। एक सहर सा महसूस करती हूँ मैं जब वो लड़की मेरे सामने अपनी किताब की सूरत पढ़ती है। मेरा दिल चाहता है वो पढ़ती रहे और मैं सुनती रहूं। मुझे घुटन सी महसूस होती है जब मैं चर्च जाती हूँ, लेकिन जब मैं इस लड़की को नमाज पढ़ता देखती हूँ तो इसे इसकी रब की इबादत करते देख मेरा भी दिल चाहता है मैं भी करूं। अजीब सा खिंचाव है जो मुझे महसूस करने लगी हूँ डॉक्टर। मुझे खुद से डर लगने लगा है। डॉक्टर, पता है, जब मैं अजान की आवाज़ सुनती हूँ तो मेरे पूरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो जाता है। एक अनोखा एहसास मुझे अपनी जकड़ में लेता है। डॉक्टर, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। आखिरी जुमला अदा करते वक्त वो जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। तो हो जाओ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जावियार का जहन तो इसकी खूबसूरती में अटका था, इसे हासिल करने की चाह में। वो दीन से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखता था, इसलिए वो समझने से कासिर था कि इस वक्त ललियान पर क्या बीत रही है, वो क्यों इतनी परेशान हो रही है। इसका लापरवाही से दिया जवाब इसका लापरवाही से दिया जवाब ललियान को हैरत में डाल गया। मगर डॉक्टर, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कैसे? वो उलझी। अगर तुम्हें मुसलमान बनने से सुकून मिलेगा तो इसमें बुराई क्या है? डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे मेरी हालत को। अपना मजहब बदलने की बात कर रही हूँ मैं, ये इतना आसान नहीं है। मेरा पूरा खानदान मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुझे घर से निकाल देंगे। मैं क्या करूंगी फिर? कहाँ जाऊंगी? उसकी परेशानी इसके लहजे में नुमाया थी। इसे आज समझ आया था कि वो किस कदर परेशानी के आलम में उससे बात कर रही थी। वो किस कश्मकश का शिकार थी, वो क्यों इतनी बेसकून थी। खुद पर बीती तो जाना ये वाकई बहुत मुश्किल मरहला है। अपना दीन बदलना कोई खेल नहीं, सबसे पहले अपने ही दुश्मन बनकर सामने आते हैं। हदीद की अचानक मौत, अनाबिया का इसका वापस कादियानी होकर मरने का दावा, दारिम साहब की आंखों की सच्चाई, इसे उलझा रहे थे। वो राह हक का मतलाशी था। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद इसका दिल अब चैन और सुकून नहीं पा रहा था। अजब इस्तराबी कैफियत थी, जैसे रेगिस्तान में प्यासा कुएं को ढूंढता फिरता है, वैसे जावियार हक की राह ढूंढ रहा था। क्या वाकई ब्रो दीन इस्लाम छोड़कर वापस कादियानी होकर इंतकाल कर गए? अगर ऐसा था तो क्यों? क्या ये दीन हक नहीं था? ऐसा क्या हो गया था एक दिन में, या क्या देख लिया था ब्रो ने जो वापस कादियानी हो गए? और अगर ये सच्चा दीन नहीं तो फिर मेरा दिल इसकी तरफ क्यों खिंचाव का शिकार हो रहा है? वो क्या चीज़ है जो मुझे बेचैन कर रही है? मैं तो राह हक पर हूँ, फिर इस दिल को सुकून क्यों नहीं, करार क्यों नहीं? वो बेड पर लेटा खाली छत को तक रहा था। जहन में जो सवालात चल रहे थे इनका हल तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कुरान पाक की आयत अस खुद जहन में चलने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातिमुन नबीन हैं। तमाम मुफस्सरीन का इस पर इत्तेफाक है कि खातिमुन नबीन के मायने ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को मनसब नबूवत पर फाइज नहीं किया जाएगा। हज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक उम्मत ने बाला जमा के इस मफहूम का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी होगा और न रसूल, और इस पर इजमा है कि इस लफ्ज़ में कोई तावील व तखसीस नहीं है, और इसका मुनकर यकीनन इज्मा उम्मत का मुनकर है। आखिरी जुमला इस पर इजमा है कि इस लफ्ज़ में कोई तावील व तखसीस नहीं, और इसका मुनकर यकीनन इजमाए उम्मत का मुनकिर है। उसे सोचने पर बार बार मजबूर कर रहा था, इतनी बड़ी उम्मत कैसे गुमराही पर जमा हो गई? और अगर इजमाए उम्मत गुमराह नहीं है तो क्या अब तक वो गुमराही में जी रहा था? सवालात उसके जहन को झंझोड़ रहे थे। हदीद की मौत का सदमा उसकी तबीयत को हसास बना गया था। खामोश तबीयत पूरा पूरा दिन कुरान पाक का तर्जुमा व तफसीर पढ़ता। हुरिया की इद्दत खत्म होते ही दारिम साहिब और अनाबिया बेगम ने इस पर हुरिया से निकाह के लिए जोर देना शुरू कर दिया। वो किसी सूरत निकाह के लिए राजी नहीं हो रहा था। दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। अगला सीन, अंदर आ जाऊं? हुरिया ने आहिस्ता से दरवाजा नॉक करते हुए इजाजत तलब की। जावियार ने उसे देखते ही सेल साइड टेबल पर रख दिया। बगैर कोई जवाब दिए मिश्रास को उठाने लगा। मिश्रास, उठो, अपनी मामा के साथ जाकर सो, उनके कमरे में। जावियार उसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरते हुए गोया हुआ। सोने दो उसे,
میں یہاں تم سے بات کرنے آئی ہوں، مشراس کو لینے نہیں۔ حوریہ کمرے میں خود ہی چلی آئی، زاویار کے سامنے صوفے پر جھمے جھمے لہجے میں کہتی ہوئی بیٹھ گئی، پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سپاٹ سا جواب دیتے ہوئے اپنا تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے لیٹنے لگا۔ میں بھی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، خاص طور پر تب جب میں جانتی ہوں کہ تمہاری اپنی بھی ایک اولاد ہے جسے رامین لے کر بھاگ گئی ہے۔ تم نے اس سے بغیر نکاح کے ایک ناجائز رشتہ رکھا تھا، اور میرے لیے یہ بالکل قابل قبول نہیں کہ میں ایک کیریکٹر لیس لڑکے سے نکاح میں خود کو دوں۔ وہ روحانسا لہجے میں احتجاج کر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے زاویار کو چبھن محسوس ہونے لگی۔ زاویار تو یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ حدید اور حوریہ کی نگاہ میں رامین پریگننٹ تھی۔ تو آپ آدھی رات مجھے یہ بتانے آئی ہیں کہ میں ایک کریکٹر لیس لڑکا ہوں؟ وہ طنزیہ کہہ کر اپنی تھوڑی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے مسلنے لگا۔ ہاں، میں یہی بتانا چاہتی ہوں تمہیں کہ میں تمہیں کسی صورت اپنے قابل نہیں سمجھتی۔ تم جیسے بدکردار لڑکے جو جگہ جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ زاویار بیچ میں بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، ایکسکیوز می، اب آپ حد پار کر رہی ہیں۔ زاویار کے تن بدن میں حوریہ کے کہے جملے نے آگ لگا دی تھی۔ وہ جذبز ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے غصیلی نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر گویا ہوا، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے زاویار، اور سچ یہی ہے کہ کوئی پاکیزہ لڑکی کبھی بھی ایک بدکردار اور زانی مرد کا انتخاب نہیں کرے گی۔ تو پھر میں کیسے کر لوں؟ میرے ہسبینڈ نہایت باکردار مردوں میں سے تھے۔ اگر وہ مرتد نہ ہوتے تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ اس کے الفاظ تھے یا نشتر؟ زاویار کا پورا جسم اس کی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک دو ثانیوں کے لیے آنکھیں بند کی، ہونٹ بھینچ لیے، بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایک بھاگی ہوئی عورت سے نکاح کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ زاویار تھا، شاید بھول گئی تھی حوریہ۔ ایک ہی طنز کا تیر نشانے پر لگا کر مانو سینے کے آر پار کیا، اوپر سے نیچے تک اچھال دیا تھا اس نے حوریہ کو۔ میں لاکھ بدکردار سہی، مگر بیوی اسے بناؤں گا جو میری غیر موجودگی میں میری امانت کی حفاظت کر سکے۔ وہ مفاہمانہ انداز میں اسے بری طرح ذلیل کر رہا تھا۔ میں نے امانت نے کوئی خیانت نہیں کی، تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ وہ طیش کے عالم میں کھڑے ہو کر غصے سے بھپر کر بولی۔ زاویار کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی، اس کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ حوریہ جذبز ہو کر گھور رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ زاویار کا حشر کر دے۔ آپ خود بتائیں، ایسی عورت کے کردار پر انگلی کیوں کرنا اٹھے جو بن بتائے اپنے ہسبینڈ کو گھر سے غائب ہو جاتی ہے اور خدا جانے کہاں کس حال میں اور کن لوگوں کے ساتھ رہ کر لوٹتی ہے؟ زاویار اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے پر تل گیا تھا۔ تم میرے کردار پر انگلی اٹھانا بند کرو۔ وہ اپنی مٹھیوں کو مضبوطی سے بند کرتے ہوئے تنبیہ کرنے لگی۔ ایک عورت صرف اپنے محرم اور ہسبینڈ کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے، اور آپ تو ان اعلیٰ قسم کی عورتوں میں سے ہیں جو باپ، بھائی اور ہسبینڈ تینوں کا گھر چھوڑ کر بھاگی ہیں۔ مطلب واؤ، کیا کردار ہے آپ کا! زاویار طنزیہ ہنسی چہرے پر سجائے اسے ذلیل کرنے لگا۔ میں مسلمان ہونے کے لیے بھاگی تھی، قادیانیت میں آنے کے لیے، وہ دانت پیستے ہوئے جتانے لگی۔ آپ کیا جانتی ہیں قادیانیت کے بارے میں؟ آپ پہلے دین اسلام کی ماننے والی تھی نا؟ تو آپ نے سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ و تفسیر کبھی نہیں پڑھا کیا؟ اس کے ترجمے تفسیر میں صاف لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ نے آیت تفسیر پڑھ رکھی تھی تو پھر آپ قادیانیت میں کیسے آ گئیں؟ وہ کون سے دلائل تھے جنہوں نے آپ کو اس قادیانیت کی جانب کھینچا؟ زاویار اس وقت کوئی طنز نہیں کر رہا تھا، صرف جاننا چاہتا تھا کہ حوریہ کیوں دین اسلام کو چھوڑ کر بھاگی، جبکہ قرآن پاک میں واضح دلائل موجود ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ تجسس میں تھا کہ ایسے کون سے دلائل دیے گئے تھے حوریہ کو، یا کون سے دلائل اسے خود مل گئے تھے جو وہ قادیانیت میں داخل ہوئی۔ وہ دلائل جن کا وہ خود رامین کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد سے متلاشی ہے، مگر اسے مل نہیں رہے۔ تم تو اپنے بھائی کی طرح مرتد ہو چکے ہو۔ حوریہ کدورت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالے بے ساختہ گویا ہوئی۔ اس نے زاویار کے سوالات کا غلط مطلب اخذ کر لیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سورہ احزاب کی آیت کے مقابل آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے جو آپ کو قادیانیت میں لائی؟ زاویار اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں، تم مرتد ہو چکے ہو۔ وہ نفرت بھری نگاہ سے اسے تکتے ہوئے باہر کی جانب تیزی سے جانے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے تو یہ مرتد مرتد کے نعرے لگانے لگتے ہیں بجائے کوئی روشن دلیل دینے کے۔ حوریہ بھی اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس کا عمل زاویار پر آشکار کر گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اگر دلیل ہوتی تو وہ ضرور منہ توڑ جواب دیتی، نہ کہ مرتد مرتد کے نعرے لگا کر بھاگنے لگتی۔ زاویار نے تیزی سے اٹھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ حوریہ دروازہ کھولتی اس سے قبل ہی زاویار نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بھابھی، میں مرتد نہیں ہوں،
میں صرف حقائق کا متلاشی ہوں۔ وہ حوریہ کی غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ بھپر کر چیخی۔ اوکے جسٹ چل۔ زاویار بازو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے، سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوا۔ آپ پلیز بس مجھے اس سوال کا جواب دیں، آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کبھی پڑھی ہے؟ اس کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے صرف قرآن پاک پڑھا تھا۔ آخر کیا ہے آیت نمبر 30 میں آیت نمبر 40 میں جو تم بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ حوریہ اس کے سوال سے تنگ آ کر بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ قرآن پاک کی زبان آپ کو آتی ہے؟ اس کا سوال حوریہ کو عجیب لگا۔ نہیں، قرآن پاک عربی میں ہے اور مجھے صرف اردو اور انگلش لینگویج آتی ہے۔ قرآن پاک کی زبان سے آپ وابستہ نہیں تو کیا اس کے ترجمہ اور تفسیر تو ہر زبان میں میسر ہے؟ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ خدا قرآن پاک میں آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا کیا ہوا سوال حوریہ کے دل پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوا۔ زاویار، آخر تم کیوں کر رہے ہو یہ سارے سوالات؟ وہ الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ وجہ بتائی ہے میں نے آپ کو، میں صرف حقائق جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں آئی قادیانیت میں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا۔ کیونکہ میں نے عمل دیکھا۔ عمل؟ وہ ناسمجھی سے حوریہ کا کہا دہرانے لگا۔ ہاں، عمل۔ میں نے امیر و کبیر خاندان میں آنکھ کھولی، ہمیشہ سنا میں ایک مسلم ہوں، مگر کبھی اپنے گھر میں کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، رمضان کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ کسی کو کوئی خاص خدا کی عبادت کرتے۔ بس ایک عجیب سی زندگی چل رہی تھی میری، رات کو لیٹ نائٹ پارٹیز کرنا اور پورے دن پڑے سوتے رہنا، ہفتے میں ایک بار یونی اور کوچنگ کا چکر لگا کے آ جانا۔ پھر ایک دن میں بینک میں کسی کام کے سلسلے میں گئی، وہاں میری ملاقات ایک دینی اسکالرشپ سے ہوئی۔ وہ پورے بینک میں واحد بندہ تھا جو میرے سامنے عصر کی نماز پڑھنے کام چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور یہ بات میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ میں نے اپنے گھر کی نوکرانی کے بعد پہلی بار کسی کو اپنے سرکل میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ مجھے کھنچاؤ ہوا اس کی جانب، میں اپنے کام کے سلسلے میں وہاں کافی دیر بیٹھی رہی۔ شاید میرا انہیں ستائشی نگاہ سے دیکھنا انہیں محسوس ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میلاد کی دعوت دی۔ میں منع نہیں کر سکی۔ میلاد میں دن میں جانا تھا، جو میرے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اگر میں 2 بجے سے پہلے دن میں اٹھتی تو میرے سر میں درد ہو جاتا تھا، مگر تم یقین کرو میں اٹھ گئی۔ وہاں میلاد میں لوگ دعائیں مانگتے وقت اتنا رو رہے تھے، میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ ان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھنے کی مجھے بھی دعوت دی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی وضو نہیں کیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ مجھے وضو تک کرنے نہیں آتا، مگر وہاں موجود عورتوں نے میری شرمندگی کو شاید محسوس کر لیا تھا۔ ان میں سے میری ہم عمر لڑکی آگے بڑھی اور مجھے وضو کرنا سکھایا۔ پہلی بار جب میں نے نماز پڑھی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیا عجب کیفیت تھی۔ میرا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، کیونکہ ان ہڈیوں کو عادت نہیں تھی نا اللہ کے آگے جھکنے کی، اس کے آگے سجدہ کرنے کی۔ میلاد پڑھنے والی خاتون نے مجھے اگلی بار بھی میلاد میں آنے کی دعوت دی۔ میں پھر چلے گئی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا اپنے میلاد میں جانے کے متعلق۔ میرے سرکل کے لوگ مذاق اڑاتے میرا، اگر جان لیتے کہ میں میلادوں میں جاتی ہوں۔ ایک دن میلاد میں مجھے پتا چلا کہ جن لوگوں کا میں میلاد سن رہی ہوں وہ احمدی ہیں۔ میلاد والی خاتون بھی بار بار خود کو احمدی مسلم کہہ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی، میں نے کبھی اپنے گھر والوں یا دوست احباب کو خود کو احمدی مسلم کہتے نہیں سنا تھا۔ کیا تھا یہ احمدی مسلم؟ یہی سوال نہ جانے کتنے دنوں تک میرے ذہن میں چلتا رہا۔ مجھے جستجو تھی احمدی مسلمانوں کو جاننے کی۔ پھر مجھے پتا چلا مرزا احمد کے ماننے والوں کو احمدی مسلم کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میرا دل بالکل ہی اچاٹ سا ہونے لگا اس مذہب سے جس کا صرف میرے پاس نام تھا، مسلمان، فقط نام کے مسلمان، نہ کوئی نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ رمضان کے روزے، تھی تو صرف پارٹیز، کبھی پول پارٹی، کبھی کٹی پارٹی، فلاور ڈے پارٹی، ویلنٹائن پارٹی، فل نائٹ فن پارٹی وغیرہ وغیرہ۔ اس کا لہجہ یہ بتاتے وقت نہایت اکتاہٹ و جھنجھلاہٹ بھرا تھا، جس میں ہر بار کی طرح سب تیز چلتے ہوئے میوزک پر ناچ رہے ہوتے تھے، ڈرنک کر رہے ہوتے تھے، عجیب بدمست سی حالت۔ میرے سامنے میری موم میرے فرینڈز کے ڈیٹ کے ساتھ ناچ رہی ہوتی تھی۔ مطلب مجھے اب اس ماحول میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ان لوگوں سے اب گھن سی آنے لگی تھی جو مسلمان کہلاتے تھے، مگر عشاء کی اذان کے وقت بھی ان کا یہ ناچ گانا نہیں رکتا تھا۔ انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ جب حی علی الصلاح یعنی نماز کے لیے جلدی کرے، حی علی الفلاح یعنی فلاح اور نجات کی طرف جلدی کرے، کی ندا لگ رہی ہوتی تھی مساجد سے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو اللہ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے۔ میں تمہاری طرح دلائل نہیں ڈھونڈ رہی تھی، میں نے صرف انہیں نماز و قرآن پڑھتے دیکھا، دعاؤں اور محفلوں میں روتے دیکھا، خدا سے بخشش مانگتے دیکھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا اور میں چھوڑ آئی اس گندے ماحول کو، چھوڑ آئی ان نام لیوا مسلمانوں کو۔ حوریہ کی باتیں زاویار پر واضح کر گئی تھی کہ اس نے فقط لوگوں کے عمل سے بدظن ہو کر اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں قادیانی مذہب کے سچا یا حق ہونے کی۔ ہر مسلمان ایک جیسا
ایسا نہیں ہوتا، آپ نے صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بدظن ہو کر دین اسلام چھوڑ دیا، جبکہ میں نے اپنے سامنے ایک ایسی مسلم لڑکی دیکھی ہے جو نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتی ہے، اس کے پاس دلائل بھی ہیں، وہ ترجمہ و تفسیر بھی جانتی ہے، وہ ڈرنک نہیں کرتی، وہ پارٹیوں میں بھی نہیں جاتی، وہ کسی نامحرم کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، وہ تھائی لینڈ جیسے آزادانہ ملک میں بھی اسکارف باندھ کر گھومتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دعا مانگتے وقت روتے دیکھا ہے۔ آپ کی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، آپ نے حقائق کی تلاش نہیں کی۔ اگر آپ لوگوں کے عمل سے بدظن ہو کر اپنا دین چھوڑ کر آئی ہیں اور آپ کی نظر میں قادیانیت اس لیے سچی ہے کیونکہ یہ لوگ عمل کرتے نظر آتے ہیں احکامات پر، تو آپ مجھ سے ملیں۔ میں زاویار، میں احمدی ہوں، وہ بھی پیدائشی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی نماز پڑھی ہو، مجھے تو وضو تک کرنا نہیں آتا، میں ڈرنک کرتا ہوں، بقول آپ کے میں زانی بھی ہوں۔ تو مجھے دیکھنے کے بعد آپ کے نزدیک قادیانی بھی سچا دین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دین کو لوگوں کے عمل سے پرکھ رہی ہیں۔ آپ کبھی چلیں میرے ساتھ کلب، میں کتنے ہی احمدی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو بالکل میرے جیسے ہیں۔ تو کیا آپ اب قادیانیت کو بھی چھوڑ کر نیا دین ڈھونڈنے والی ہیں؟ زاویار نے اسے ٹکا کر منطقی جواب دیا تھا، ساتھ ساتھ سوال کر کے اسے الجھن میں ڈالا تھا۔ وہ گیم ڈیزائنر تھا، اسے الجھانا اور سلجھانا خوب آتا تھا۔ نہیں، صرف تمہارے یا کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کے عمل سے دین قادیانیت کیسے جھوٹی یا غلط ہو گئی؟ اگر تم جیسے لوگ موجود ہیں تو نیک بھی موجود ہیں۔ وہ تیزی سے خاصا جتاتے ہوئے جواب دہ ہوئی، بالکل اسی طرح دین اسلام کیسے غلط ہو گیا؟ صرف کچھ لوگوں کے عمل سے اگر بے عمل دین اسلام میں موجود ہیں تو یقیناً عمل والے بھی موجود ہوں گے۔ زاویار نے اسی کی دلیل الٹ کر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ آج کل غیر مسلم لوگ کسی ایک مسلم کے غلط عمل کو دلیل بنا کر پورے دین اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں۔ پورا دین اسلام صرف ایک شخص کے غلط عمل پر جج کیا جاتا ہے۔ لوگ یہی نہیں دیکھتے دین اسلام کے عقائد کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو کن کن عقائد و اصول کا پابند کرتا ہے، کن اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ صرف ایک مسلم کا غلط عمل، نتیجہ دنیا کے سارے مسلمان بدنام۔ آپ دین اسلام کو لوگوں کے عمل سے کیوں جج کر رہے ہیں؟ خدا نے انسان کو عقل و شعور دیا، نیکی و بدی کے متعلق بیان فرما دیا، جنت اور دوزخ سے آگاہ فرما دیا۔ اب اگر انسان خود آگ کا انتخاب کر رہا ہے جانتے بوجھتے، تو اس میں ہمارے دین اسلام کا کیا قصور؟ قصوروار وہ شخص ہے جو غلط عمل کرتا ہے۔ بالفرض 1 2 100 1000 کروڑ حتیٰ کہ پوری دنیا کے مسلمان غلط اعمال کرنے لگے، تب بھی دین اسلام کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ بات دلائل سے ہوتی ہے، لوگوں کے غلط اعمال دین اسلام کے غلط ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر یہ کافی ہے ان تمام لوگوں کی دلیل کے رد میں جو چند مسلمانوں کے غلط اعمال کو دلائل بنا کر پورے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم تو بالکل مرتدوں جیسی باتیں ہی کر رہے ہو۔ تم کیوں دین اسلام کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو؟ تم ہو کس کے سائڈ؟ حوریہ کے سوالات اب اسے الجھا رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی، وہ دین اسلام کی خاطر حوریہ سے لڑ رہا تھا، مگر کیوں لڑ رہا تھا؟ کیوں حوریہ کو منہ توڑ جواب دے رہا تھا؟ اس کا جواب وہ خود نہیں جانتا۔ میں دین اسلام کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے اسلام چھوڑنے کا حمل نہایت بیوقوفی پر تھا۔ مجھے لگتا تھا آپ ذہین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سلجھے ہوئے مزاج کی مالک ہیں۔ آپ جب قادیانیت میں آئی ہوگی تو ضرور آپ نے کسی ٹھوس دلیل پر ہی اپنا دین بدلا ہوگا، مگر آپ نے تو صرف چند لوگوں کے اعمال سے بدظن ہو کر اپنا دین بدلا ہے، جو میری نظر میں ایک بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ چلیں، آج میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھا ہے، مجھے الجھا کر رکھا ہے، جس کی تفسیر پڑھنے کے بعد میں سکون نہیں پا رہا۔ میرے نزدیک دین اسلام کا سچا دین ہونے کے لیے یہ ایک دلیل ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سیل لینے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اس دوران حوریہ نہایت تجسس سے اس پر سے نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ اس نے سیل آن کیا، پھر سیل میں دیکھتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ مائدہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اگرچہ نازل ہوئی جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔
اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، بطور دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ آیت ورضیت الکم الاسلام دینا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے کئی احکام معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ صرف اسلام اللہ عز و جل کو پسند ہے، یعنی جو اب دین محمدی کی صورت میں ہے، باقی سب دین اب ناقابل قبول ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصولاً دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے، سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں، لہٰذا قادیانی جھوٹے، بے دین اور خدا عز و جل کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے، خدا کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخیں اور پتے، اور جڑ کاٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پورے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے مطابق آپ لاکھوں نیکیاں کریں، آپ خود محفلیں کریں، خدا کا اس میں ذکر کریں، خوب رو رو کر معافیاں مانگیں، لیکن اگر آپ حضور اکرم کو آخری نبی نہیں مانتی تو آپ دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتی، اور اگر آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہوتی تو یہ سارے اعمال بیکار ہیں۔ اس دلیل کی رد میں آپ کوئی دلیل دے سکتی ہیں قادیانیت کے سچا ہونے کی؟ زاویار حوریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چیلنج دینے لگا۔ یہ وہی چیلنج تھا جو رامین نے ایک دن اسے دیا تھا، اور وہ اس کے رد میں کوئی دلیل آج تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ حوریہ اور رامین ایک ہی حالت میں تھے، دونوں سکون کے متلاشی۔ رامین خوش نصیب تھی کہ اسے ایک مسلم لڑکی ملی، حوریہ کی قسمت پھوٹی تھی جو اسے اعمال کا جھانسا دے کر دین چھین لینے والے لوگ ملے۔ ہم اپنے بچوں کو دین کے زیادہ قریب نہیں جانے دیتے، ہمارے یہاں جتنا امیر اتنا دین سے دور۔ عجب تماشا برپا ہے، دین کے آج زیادہ قریب جانے سے خود والدین اپنے بچوں کو روکتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ستاتا ہے کہ میرا بچہ یا بچی مولانا یا ملانی نہ بن جائے، پھر وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے گا، کیونکہ لیڈر آگے چلا کرتے ہیں، ساتھ یا پیچھے نہیں۔ ہمارا اپنے بچوں کو دین سے دور رکھنا، دوسروں کے لیے راہ ہموار کرنا ہوتا ہے۔ وہ بآسانی ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر پاتے ہیں، جیسے حوریہ کی کر دی گئی۔ حوریہ لاجواب تھی، اس لمحے آج زاویار نے اسے الجھا کر رکھ دیا۔ وہ آج پھر ایک بار سوچنے پر مجبور ہوئی کہ وہ کہیں غلط راہ کا انتخاب تو نہیں کر بیٹھی۔ وہ اتنے سال مسلمانوں میں رہی، اسے شدید دکھ اور حیرت تھی کہ زاویار جو پیدائشی قادیانی ہے، وہ کیسے قرآن پاک کا علم اس سے زیادہ رکھتا ہے، جبکہ وہ تو نہایت شرابی و عیاش قسم کا لڑکا ہے۔ اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، وہ بھی دین اسلام کے بارے میں؟ کیا مجھے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر سینڈ کر دو گے؟ میں ابھی کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ واقعی عجیب سی کیفیت میں خود کو گرفتار پا رہی تھی۔ احساس جرم تھا شاید جو اس کی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں، اور ہاں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کا نکاح اس زانی سے کبھی نہیں ہونے والا۔ زاویار نے آخری جملہ خاصا طنزیہ ادا کیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ پتہ نہیں، مگر یہاں رہا تو یہ لوگ زبردستی میرا نکاح آپ سے کروا کر ہی دم لیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ برو کے انتقال والے دن اتنی جلدی کیسے آ گئی تھی؟ زاویار تو اپنے صدمے میں تھا، مگر یہ بات ایتان نے نوٹ کی تھی۔ اس نے یہ بات بعد میں زاویار سے شیئر بھی کی۔ جلدی؟ جلدی کہاں، میں تو پورے ایک دن گزر جانے کے بعد آئی تھی۔ ایک دن؟ ایک دن کیسے؟ برو کا انتقال بقول موم کے صبح 5 بجے کے قریب ہوا ہے، جب وہ نماز پڑھنے اپنے کمرے سے نکلی تھی، اور آپ 10 بجے یہاں موجود تھی۔ کیسے؟ ہاں، مجھے بھی پتا ہے انتقال فجر میں ہوا ہے، مگر میں ایک دن بعد جمعہ کے دن یہاں آئی ہوں، جبکہ انتقال جمعرات کی فجر میں ہوا تھا۔ واٹ؟ وہ بے ساختہ چیخا۔ برو کا انتقال جمعے کے دن فجر کے وقت ہوا تھا، نہ کہ جمعرات۔ زاویار خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ موم نے مجھے خود کال کر کے اطلاع دی ہے جمعرات والے دن۔ موم نے آپ کو ایک دن پہلے ہی اطلاع دے دی تھی؟ وہ شوکڈ ہو کر اپنا سر پکڑ کر بولا۔ اسے اپنے بھائی کا حج پر جانے سے قبل اور آتے ہی مسکرا کر بڑے گرم جوشی سے گلے لگنا یاد آ گیا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں، اب صاف صاف دکھائی دینے لگا تھا اسے، مانو ہر الجھن سلجھ گئی تھی۔ کیا حدید کی موت قدرتی طور پر نہیں ہوئی؟ حوریہ ڈرتے ڈرتے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے روحانسا لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو گئی تھی، مانو ان میں خون اتر آیا ہو۔ اس لمحے شدت غم سے اس نے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ حوریہ کی شادی ضرور ارینج میرج تھی، مگر حدیث سے اسے سچی محبت ہو گئی تھی۔ وہ ایک نہایت پرسکون و خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ایک دن حدیث کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ مسلم ہو گیا۔ حوریہ ڈر گئی۔
گئی۔ اس نے فوراً اپنے بڑوں کو کال کی جنہوں نے اس کا نکاح حدیث سے کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس واپس چلی آؤ، حدیث کو تمہارے اور مشراس کے ذریعے واپس قادیانیت میں لے آئیں گے۔ وہ شدت سے منتظر تھی حدیث کی واپسی کی۔ اسے تو اس بات سے بھی لا علم رکھا گیا تھا کہ حدیث اس کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چناب نگر چلا آیا تھا اور وہاں بھوکا پیاسا قید بھی رہا۔ وہ تو بس واپس اپنی خوشحال زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی حدیث کے ساتھ۔ ایک دن اچانک خبر دی گئی کہ حدیث کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ حدیث کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے یہ غم شدت سے مارتا ہے کہ وہ حدیث کے پاس نہیں تھی اس کے آخری وقت میں۔ تو اس کا مطلب ان لوگوں نے حدیث کو مرتد ہونے کی سزا دی ہے؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔